अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाकेदार आवाज़ से खुला। शाहवीज़ जो अभी कुछ देर पहले ही वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला था और शर्टलेस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तौलिए से बाल सुखा रहा था, इस नागहानी उफ्ताद पर तेज़ी से घूमा। उसकी पेशानी पर नागवारी के गहरे बल पड़ गए। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हया शाह की थी। शाहवीज़ को कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर वो भागी हुई उसके पास गई और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। उसने शाहवीज़ की कमर को बहुत ही ज़ोर से दबोचा हुआ था और उसका जिस्म भी खौफ के मारे हौले हौले लरस रहा था। प्लीज़ मुझे बचा लें शाह जी, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो भूत मुझे अपने साथ ले जाएगा। अभी तो हम दोनों के दरमियान रोमांस भी नहीं हुआ, नहीं हमारे बच्चे हुए हैं। मैं बगैर रोमांस की इस दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहती। उसकी बातें सुनकर शाहवीज़ के तो छक्के छूट गए थे। उसने हया को बाजू से पकड़ा और ख़ुद से दूर धकेलते हुए तेज़ लहजे में बोला, ये क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो तुम? उसी वक्त रूम में डरावना कॉस्ट्यूम पहने तैमूर दाखिल हुआ। सामने शाहवीज़ को खड़ा देखकर वो उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागा था, लेकिन इससे पहले ही शाहवीज़ उसकी गर्दन को दबोच कर उसे पीछे की तरफ खींच चुका था। हया ने तैमूर को देखकर दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और अगले ही पल शाहवीज़ ने तैमूर के चेहरे के ऊपर से मास्क हटाया तो हया की चीखें बेचैनी में बदल गईं और अब उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो रहा था। क्या तुम इस भूत की बात कर रही थी? शाहवीज़ ने तंजिया लहजे में सवाल किया तो हया ने उसे खाली खाली नज़रों से देखा और अगले ही पल गुस्से से तैमूर की तरफ लपकी। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी, बल्कि तुम्हें गंजा करके चौराहे पर मांगने के लिए बिठा दूंगी। ये सुनकर तैमूर ने अपने सारे दांतों की नुमाइश करते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस हया। गंजे लोगों को कोई भी भीख नहीं देता, बल्कि तुम जैसी मिस्कीन शक्ल वाले लोगों को भीख मिलती है। ये कहकर वो शाहवीज़ से खुद को छुड़वाकर फौरन से बाहर की तरफ भागा था, जबकि उसकी बात सुनकर शाहवीज़ ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। हया अभी तक बेयकीनी के आलम में थी। क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है? उसने बेसाख्ता खुद से सवाल किया और फिर अपनी तोपों का रुख शाहवीज़ की तरफ घुमा दिया था। उसने आपकी बीवी को मिस्कीन शक्ल वाली कहा और आप यहाँ पर खड़े हंस रहे हैं। किस तरह के शौहर हैं आप? लेकिन जैसी उसकी नज़र शाहवीज़ के चौड़े सीने पर पड़ी तो उसकी तेज़ फर्राटे भरती हुई ज़बान को फ़ौरन से ब्रेक लग गई। वो जो थोड़ी देर पहले होशो हवास से बेगाना होकर शाहवीज़ के सीने से लगी थी, अब वो शाहवीज़ से नज़रें चुरा रही थी। लेकिन तुम तो खुद को मेरी बीवी तस्लीम ही नहीं करती। वक़ाल तुम्हारे अभी तुम बहुत छोटी हो और तुम्हें मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुक़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। शाहवीज़ ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और ज़ोर से उसके सीने से जा टकराई। उसके साथ ही एक दर्द भरी सिसकी उसके लबों से निकली। मुझे दर्द हो रहा है, उसने धीमे से लहजे में कहा तो शाहवीज़ ने अपने हाथों की गिरफ्त को मज़ीद मजबूत किया तो वो आहिस्ता सी आवाज़ में कराहने लगी। शाहवीज़ अगले ही पल उसके कानों में झुका और उसके कानों की लौ को अपने दांतों में हल्का सा दबाते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। हया का पूरा वजूद अब शर्म के मारे लरस रहा था। आप प्लीज़ मुझसे दूर हो, मुझे ऐसे सांस नहीं आ रहा। ये सुनकर शाहवीज़ एकदम ही संजीदा हो गया। फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये मसला भी हल कर देता हूँ। उसके बाद उसने हया को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं दिया और उसके होंठों पर झुक गया। हया इस उफ्ताद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा कर रह गई थी। उसके हाथ मुसलसल शाहवीज़ की कमर पर हरकत कर रहे थे। कभी वो उसकी कमर पर नाखून मारती तो कभी उसको हाथों में दबोचने की कोशिश करती। अपनी प्यास बुझाने के बाद शाहवीज़ इत्मीनान से पीछे की तरफ हटकर खड़ा हो गया और उसके कमसिन सरापे पर गहरी नज़र डालते हुए बोला, तुमने फिर से मुझे डिस्टर्ब किया है और वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। ये सुनकर हया ने बेसाख्ता अपनी मोटी मोटी आंखें उठाकर उसे देखा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
اس سے پہلے کہ وہ چالاکی کا مظاہرہ کرتے اس کے پہلو سے نکلتی، چاویز نے اس کے بازو کو دبوچ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے جانے من؟ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ بغیر رومانس کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتی، تو اب بھاگنے کا پلان کیوں؟ بانس اور بانسری کا حساب بعد میں چکتا کریں گے، فی الحال ہم آپس کا حساب برابر کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر حیا یکدم ہی روحانسی ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا رخصتی سے پہلے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ اپنا چہرہ حیا کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولا۔ کیونکہ آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہ نرم لہجے میں منمناتے ہوئے بولی۔ اور ابھی ہم دونوں کی آفیشیل طور پر رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اسی پل چاویز کی گرفت اس کے بازو پر نرم پڑ گئی۔ حیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ چاویز تو اس کی سپیڈ پر اش کر کے رہ گیا۔ چالاک بلی، آخر کب تک تم مجھ سے دور بھاگو گی؟ وہ دروازے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑاتا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف حیا کو اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم یکدم ہی گرم ہو گیا۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے گالوں کو زور زور سے تھپکا اور چاویز کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے کانپ اٹھی۔ وہ چاویز سے پورے 11 سال چھوٹی تھی۔ چاویز 29 سال کا ایک خوبرو مرد تھا اور بھرپور مردانہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی یونیورسٹی سے لے کر آفس تک ساری لڑکیاں ہی اس پر دل و جان سے فدا تھیں، لیکن چاویز کو ان میں سے کسی میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا، سوائے حیا شاہ کے جو بقال اس کے پہلے تو زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی، لیکن اپنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکے تھے، جس کو وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ چاویز اس وقت 15 سال کا تھا جب اس کا حیا سے نکاح ہوا تھا اور وہ اچھا خاصا سمجھدار تھا، لیکن حیا کو اس رشتے کے الف بے کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا۔ اس وقت چاویز کے بابا جان نے اس پر دباؤ ڈالا اور یہ خاندان کی روایات بھی تھی۔ چاویز نے یہی سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو حیا سے مشورہ کر کے اس رشتے کو ختم کر دے گا، اور پھر اگلے چند ہی سالوں میں وہ اپنے ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں لندن چلا گیا۔ اس دوران اس کا حیا کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں تھا، اور چونکہ وہ بہت چھوٹی بھی تھی اسی لیے چاویز اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جب حیا 12 سال کی ہوئی تو اس کے ماں باپ ایک پلین کریش میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی دادی جان نے اس کی پرورش کی۔ حیا بچپن ہی سے حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ 24 گھنٹے اس کا دماغ کسی نہ کسی شرارت کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا، اور دوسرا اسے رومانٹک موویز دیکھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ باقی روایتی لڑکیوں کی طرح وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ اس کے لیے اس کے خوابوں کا شہزادہ آئے گا، اور ادھر دادی جان نے جب اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کا نکاح تو چاویز شاہ سے ہو چکا، اسی لیے مزید کسی ہیرو کے بارے میں سوچنے سے پرہیز کرو، تو حیا کو لگا کہ کسی نے 7 آسمان اس کے سر پر گرا دیے ہوں۔ دراصل چاویز شاہ حویلی میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حویلی میں صرف اسی کے چرچے ہوتے تھے۔ حیا کو پتہ چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ کھڑوس انسان ہے، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کا سینس آف ہیومر بھی اچھا نہیں ہے۔ حیا کو ایسے مردوں سے شدید الجھن ہوتی تھی۔ اسے سنجیدہ مزاج لوگ پسند نہیں تھے۔ اس نے یہ کہہ کر بھی دادی جان کو منع کرنے کی کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، اور دوسرا اس کی سہیلیوں نے بھی اس کو ڈرا کر رکھا تھا کہ بڑی ایج کے مرد تو بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوتے، اور تم تو اس کے مقابلے میں بہت نازک سی بھی ہو، تمہاری تو شامت آ جائے گی۔ اسی وجہ سے حیا چاویز سے خائف ہوتی تھی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اچانک ایک دن اس کی دادی جان فہمیدہ بیگم ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چچا کی فیملی کا رویہ بھی اس کے ساتھ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ چاویز کے بابا فرقان صاحب ایک دن حویلی مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہاں پر انہوں نے جب حیا کو حویلی کی نوکرانیوں کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی سرمد صاحب یتیم بھتیجی کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے۔ اسی دن وہ حیا کو اپنے ساتھ لے کر شہر آ گئے۔ حیا بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اس کے ساتھ
روایتی ساس والا سلوک کریں گے، لیکن جب کومل بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی کہہ کر پکارا تو حیا کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ شاویز شاہ ان دنوں بزنس ٹرپ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا، اسی لیے کومل بیگم نے وقتی طور پر حیا کا سامان شاویز کے کمرے میں ہی رکھوا دیا تھا، جبکہ اگلی صبح حیا نے اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے شاویز کے سارے کپڑے الماری سے نکال کر سائڈ پر رکھے اور شاویز کی الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کر دیے۔ مسٹر شاویز، بلا شبہ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے کیسے کنٹرول کرتے ہو، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ شہر آنے کے بعد اس کی زندگی تو مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ فرقان صاحب نے اس کو کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا اور کومل بیگم تو اس کے نخرے اٹھاتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ تو برسوں سے یہی خواہش کر رہی تھی کہ حیا کو اپنے پاس شہر بلا لیں، لیکن شاویز اور پھر فرقان صاحب کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ دوسرا انہیں یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، کیونکہ ابھی تک حیا اور شاویز کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 2 دنوں کے بعد شاویز بھی حویلی واپس آ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، اب تو صبح ہی موم ڈیڈ سے ملاقات ہو پائے گی۔ شاویز نے دل ہی دل میں سوچا، اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کا جسم تھکاوٹ کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے نرم گرم بستر پر گرے اور گہری نیند کی وادیوں میں چلا جائے۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے اپنی شرٹ اتاری اور دور صوفے پر اچھال دی اور اگلی ہی پل گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ دراصل حیا اس کمبل کے نیچے دبکی سو رہی تھی، جس کے اوپر شاویز لاپرواہی سے گرا تھا۔ اچانک تاریکی اور نیند کے غلبے میں ڈوبی ہوئی حیا کا دم گھٹنے لگا۔ اس کا جسم بے چینی سے مچل اٹھا۔ اس نے ہڑ بڑھا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور فوراً ہی اندازہ لگایا کہ اس کے چہرے اور پورے وجود پر کوئی بھاری اور گرم چادر یا رضائی پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس بھاری چادر کو اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ جھنجھلاہٹ میں بڑبڑائی، اللہ جی، یہ کون سا ظالم ہے جس نے مجھ پر پہاڑ جیسی موٹی رضائی ڈال دی؟ میرا تو دم ہی گھٹ گیا۔ دوسری طرف بستر پر گرتے ہی گہری نیند کی آغوش میں جانے والے شاویز کو اچانک اپنے سینے اور بازوؤں پر کسی نرم اور نازک سے وجود کا احساس ہوا۔ اس کے حواس، جو کہ سفر کی تھکن کی وجہ سے سن ہو چکے تھے، ایک دم سے الرٹ ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور کسی خطرے کے پیش نظر فوراً پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تبھی اس بھاری چادر کے اندر سے حیا نے اپنے سرخ اور سفید غصے اور گھبراہٹ سے بھرا ہوا منہ باہر نکالا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے اور وہ ہانپتے ہوئے مسلسل لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اندھیرے میں وہ شاویز کو پہچان نہیں سکی۔ اسی پل خوف کے مارے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاویز نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے لبوں پر ہاتھ مضبوطی سے جمائے، لیکن حیا نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور اب کمرے میں شاویز کے ساتھ ساتھ حیا کی چیخوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ وہ اس وقت جنگلی بلی بنی شاویز کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑا رہی تھی، جبکہ شاویز اسے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ حیا کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجان آدمی اس کے کمرے میں گھس گیا ہو، اور ادھر شاویز کو لگ رہا تھا کہ کوئی چورنی اس کے کمرے میں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ حیا باہر کی طرف بھاگتی، شاویز نے اس کی نازک سی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ تبھی حیا غراتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میرا شوہر تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس نے انتہائی تیکھے لہجے میں شاویز کو دھمکانے کی کوشش کی تو شاویز نے ڈرے بغیر اس کو اپنے گھٹنوں کے درمیان میں پھنسایا اور دوبارہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ میں تمہیں اس وقت چھوڑوں گا جب تم مجھے بتاؤ گی کہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں تم کیا کر رہی تھی۔ یہ سن کر حیا نے زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری تو شاویز ہوں کی آواز کرتا ہوا سائڈ پر گرا اور اگلے ہی پل حیا نے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاویز شاہ ہی تھا، جو بیڈ پر لیٹا درد کے مارے کرا رہا تھا، جبکہ حیا کو بھی اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
کیونکہ شاویز کی مردانہ گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اسے ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، جبکہ شاویز کی آنکھوں میں بھی حیرانی تھی کیونکہ وہ جنگلی بلی ایک بےحد حسین لڑکی تھی۔ اس بات کا شاویز کو شدت سے احساس ہوا تھا۔ کیا آپ واقعی میں شاویز چاہیں؟ حیا نے اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے انتہائی معصومانہ انداز میں سوال کیا اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ شاویز اب اسے تیکھی نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ شاویز نے ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے کہا تو حیا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے شاویز کو بتانے میں شرم آ رہی تھی اور دوسرا اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کم از کم شاویز کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسے یوں اس طرح سے شرماتا لجاتا ہوا دیکھ کر وہ مزید جھنجھلا اٹھا تھا۔ میں نے تم سے سوال پوچھا ہے لڑکی۔ یہ سن کر حیا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر شاویز کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ واٹ؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ حیا نے بے سخت اپنے کانوں میں انگلی دے دی۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ یہ سن کر حیا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ بالکل بھی نہیں۔ شاویز نے دوبارہ سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو اس کے سامنے ایک چھوئی موئی سی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں شاویز کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا تو حیا بے ساخت اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں 18 سال کی ہوں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ بیوی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اور تھوڑی دیر پہلے جو تم نے میرے ساتھ کیا، کیا تم مجھے اس کی جسٹیفیکیشن دینا پسند کرو گی؟ وہ اپنے دونوں بازو دیوار میں جماتے ہوئے اب انتہائی سنجیدگی سے اس سے سوال اور جواب والا سیشن کر رہا تھا، کیونکہ اس کا یہ روپ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو لڑکی اسے لاتے اور مکے مارنے میں مصروف تھی، ابھی وہ بے بسی کے مارے سر جھکائے اس کی گرفت میں کھڑی تھی۔ اور شاویز کی بھی ایک عادت تھی کہ جب تک وہ حساب کتاب برابر نہیں کرتا تھا تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کیا تھا، مجھے لگا کوئی چور کمرے میں گھس آیا۔ اس نے شاویز کے سینے سے بمشکل اپنی نظریں ہٹاتے کہا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا کیونکہ شاویز بے حد ہینڈسم تھا، اور پھر اس کے سینے پر موجود بال حیا کو مسلسل اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان بالوں میں انگلیاں چلائے۔ حیا نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری تو شاویز کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جا کر الجھنے لگیں۔ اس کے گلابی رنگ کے بھرے بھرے ہونٹ شاویز کو ڈسٹریکٹ کر رہے تھے۔ کیا تم اپنے شوہر کو چور کہہ رہی ہو؟ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو حیا جی جان سے لرز اٹھی۔ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں، اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا تو شاویز نے اب کی بار اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اس کے اور اپنے درمیان جو بھی فاصلہ تھا اسے ختم کر دیا، اور اس کے کاندھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، بیوی ہو تم میری، چاہو تو سارے فاصلے ختم کر سکتا ہوں، اور چاہوں تو یہ جو ایک چھوٹا سا پردہ ہم دونوں کے درمیان موجود ہے ابھی اسے بھی ہٹا سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد آنچ دیتا ہوا تھا۔ حیا کو اپنی روح بھی فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اسی وقت اسے شدت سے اپنے حلیے کا بھی احساس ہوا۔ اس نے اس وقت نائٹی کے ساتھ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جیسے اس کے کاندھے اور بیک سے کمر بھی واضح ہو رہی تھی، جن پر اب شاویز کی انگلیاں تیزی سے رقص کر رہی تھی۔ تم کافی حسین ہو لیکن تھوڑی سی چھوٹی ہو، اس نے کہہ کر حیا کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں پھونک ماری تو حیا کے لیے اب اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑی گستاخی کرتا، حیا نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو میرا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں۔ چھوٹی لڑکی اتنی جلدی کہاں ہے؟ پہلے اپنی سزا تو بھگت لو۔ حیا کی آنکھوں میں یکدم ہی آنسو تیرنے لگے، لیکن شاویز کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ شاباش چلو میرے ساتھ، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر باہر لے کر جا رہا تھا کہ اچانک ہی رک گیا۔ پہلے اپنا حلیہ تو درست کرو، وہ اپنے لب مضبوطی سے بھینچے ہوئے بولا، اور اگلی پل اس نے اپنی اتاری ہوئی شرٹ حیا کو پہنا دی اور اسے لے کر لان کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا۔
حیا کا دل چاہ رہا تھا وہ اونچی اونچی آواز میں چلا کر پوری حویلی کو اکٹھا کر لے، لیکن اس وقت شاویز کا خوف اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے گلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی اور شاویز اس چیز کا ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دوسرا اسے خود کو پڑھنے والے مکوں اور لاتوں کا بھی حساب کتاب برابر کرنا تھا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ حیا نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے سوال جواب پوچھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں اور مجھے زبردستی کرنے والے مردوں سے شدید نفرت ہے، حیا نے دو بدو جواب دیا۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی جو کہ شاویز کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی، اسی لیے جب شاویز نے اسے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو حیا نے فوراً اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ تمہاری وجہ سے نہ صرف میرے آرام میں خلل پڑا ہے بلکہ میری نیند بھی خراب ہو گئی ہے۔ اب اگلے 6 گھنٹوں تک مجھے نیند نہیں آئے گی اور اگلے 6 گھنٹے تم یہیں پر کھڑی رہو گی، خبردار جو تم نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر حیا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اسے اس وقت شاویز کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سوال کیا تو شاویز نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ مذاق کیوں کروں گا؟ کیا میرا تمہارا کوئی مذاق ہے؟ جواب دینے کے بجائے شاویز نے الٹا سوال کیا تو وہ اب کی بار حیا انکار میں سر ہلانے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے پہلی بار مل رہے ہیں اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے کے بجائے، میرے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے کے بجائے آپ مجھے سزائیں دے رہے ہیں۔ حیا نے دراصل یہ ڈائلاگ ایک بار مووی میں سنا تھا اور اب اس نے وہی ڈائلاگ شاویز کو سنانے کا غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ شاویز کے لب ایک بار پھر سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں تو تمہیں ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک، یعنی تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ کہہ کر شاویز نے اس کے پیٹ پر اپنی انگلیاں جمائیں اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لے گیا۔ ان دونوں کی سانسیں اب ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ حیا کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ جو رومانس اسے ٹی وی میں فینٹیسائز کرتا تھا اب وہی اس کی جان لے رہا تھا۔ حیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی قربت میں بے ہوش ہو جائے گی۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، اس نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، بلکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ رومانس کیا ہوتا ہے۔ شاویز نے اگلے ہی پل ہلکا سا اس کے گالوں کو کھینچا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چلو شاباش، اب اس دیوار کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم اپنے شوہر پر اس وقت تک لات اٹھانے کی کوشش نہیں کرو گی جب تک تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے گا۔ اس کے اسمائنی خیز انداز پر حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ شاویز کے جانے کے فوراً بعد ڈرائنگ روم کی طرف بھاگنے کا تھا، لیکن شاویز صاحب اگلے ہی پل سامنے کرسی رکھ کر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر 6 گھنٹوں تک حیا کی پیٹی بجھتی رہی، کیونکہ نہ صرف شاویز نے اسے کھڑا رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاویز نے اس حویلی کے چکر بھی لگوائے تھے۔ اس کے بعد حیا خود گھومتی چکری بنی ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کس طرح کا شوہر ہے اور یہ کس طرح کا نکاح ہے۔ اسے اس وقت اپنی سہیلیوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اسے یہ پٹیاں پڑھائی تھیں کہ پہلی بار تمہارا شوہر تمہیں پوری رات جگا کر رکھے گا اور تم پر اپنی محبت لٹاتا رہے گا۔ ان کی ایک بات تو سچ ثابت ہو گئی، واقعی میں شاویز نے اسے پوری رات جگا کر رکھا، لیکن محبت جتانے کے علاوہ اس نے ہر وہ کام کیا تھا جس سے اب حیا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ شاویز نے جب اس کے کانپتے ہوئے جسم کو دیکھا تو احسان کرنے والے انداز میں بولا، یقیناً اب تمہیں سمجھ میں آ چکی ہوگی، چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ حیا نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ سے زمین پر گر گئی اور یہ دیکھ کر شاویز نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں پر سونے والی ہوں؟ یہ سن کر شاویز کے لب ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے جس کو اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا، کیونکہ تم پچھلے 1 گھنٹے سے چکر لگاتے وقت یہی کہہ رہی ہو کہ ایک بار اس جلاد سے جان چھوٹے
تو ڈرائنگ روم میں جا کر آرام سے اپنی نیند پوری کروں گی۔ حیا نے فوراً سے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ بے خودی کے عالم میں وہ باتیں اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے جلاد کہنے پر بھی سزا دیں گے؟ اس نے دوبارہ سے معصومانہ انداز میں پوچھا تو چاویز نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل بھی نہیں، اب میں اتنا ظالم بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر چاویز نے اسے ڈرائنگ روم کے دروازے پر اتارا تو فوراً سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ کیا آپ مجھے جلاد کہنے پر بھی سزا دیں گے؟ اس نے دوبارہ سے معصومانہ انداز میں پوچھا تو چاویز نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بالکل بھی نہیں، اب میں اتنا ظالم بھی نہیں۔ یہ کہہ کر چاویز نے اسے ڈرائنگ روم کے دروازے پر اتارا تو فوراً سے اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ چاویز گہری سانس خارج کرتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ حیا بہت خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ اس سے عمر میں چھوٹی تھی اور نادان بھی تھی، جبکہ چاویز کو ایسی بیوی چاہیے تھی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے اور دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہو، اور حیا میں یہ دونوں چیزیں ہی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح فرقان صاحب سے اس بارے میں تفصیل سے بات کرے گا کہ وہ یہ نکاح کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ حیا بھی سکون سے اپنا خواب پورے کر سکے اور وہ بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ لٹل گرل، تمہارے ساتھ مزہ تو بہت آیا، لیکن مسئلہ یہ کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں۔ یہ کہہ کر چاویز نے بیڈ پر کروٹ بدلی اور پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا، جبکہ دوسری جانب حیا اگلے 3 گھنٹوں تک اپنی ٹانگوں میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے سو نہیں سکی، اور اس دوران وہ مسلسل چاویز کو دل ہی دلوں میں گالیوں سے نواز رہی تھی، اور اسے یہ بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ صبح اٹھتے ہی وہ فرقان صاحب سے جا کر اس جلاد کی شکایت لگائے گی۔ اگلی صبح چاویز 9 بجے ہی اٹھ گیا تھا۔ ان دنوں اس کی نیند کافی کم ہو گئی تھی، وجہ اس کو خود بھی معلوم نہیں تھی۔ کومل بیگم نے جب اپنے بیٹے کو سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تو ان کے لبوں پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ ارے چاویز بیٹا، تم کب آئے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دراصل صبح انہوں نے حیا کو ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی تھی، لیکن اب چاویز کو دیکھ کر وجہ ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ماما رات کو ہی آ گیا تھا اور آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ آرام کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا تو کومل بیگم بھی اس کے برابر میں جا کر ٹک گئی۔ میں بھی تم سے بات کرنا چاہتی تھی حیا کے بارے میں، تمہیں وہ کیسی لگی؟ میں اور تمہارے بابا تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پلیز موم، یہاں پر 1 منٹ کے لیے فل سٹاپ لگا لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ میری بیوی ہے، بھلا ایک لڑکی جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ میں کسی بھی طور پر اس کی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تو کومل بیگم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ فضول باتیں مت کرو، تم نے اپنے ہوش و حواس میں اس کو اپنی بیوی تسلیم کیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم اتنے چھوٹے نادان کاکے بھی نہیں ہو کہ تمہیں اس نکاح کے بارے میں یاد نہیں ہوتا، اور جہاں تک تم دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی دوریوں کا سوال ہے تو یہ بھی تمہاری ہی غلطی ہے۔ میں تمہیں کہتی بھی تھی کہ اسے فون پر رابطہ رکھو تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ اب کی بار چاویز کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج سے 5 سال پہلے 13 سال کی لڑکی سے رابطہ رکھ کر میں نے کون سے جھنڈے اکھاڑ لینے تھے۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ کومل بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے سمجھایا۔ چاویز، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نکاح بچپن میں ہوا تھا اور تم دونوں میاں بیوی ہو۔ وہ اب یہاں شہر آ گئی ہے، کالج جا رہی ہے، حالات کو سمجھ رہی ہے، تم اس سے بات کرو، اسے وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چاویز بس اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ڈرائنگ روم میں سو کر اٹھنے والی حیا کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور بڑبڑائی، اس جلاد کھڑوس چاویز کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی جا کر بابا جان سے اس کی شکایت کرتی ہوں کہ وہ مجھ پر کیسے ظلم کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ دراصل چاویز کومل بیگم سائڈ کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
फुरकान साहब भी उसी वक्त सीढ़ियां उतर कर नीचे आए थे, जिनको देखकर शावेज और कोमल बेगम दोनों ही खामोश हो गए। इधर जब हया ने फुरकान साहब को देखा तो उसकी मोटी मोटी आंखें आंसुओं से भीग गईं और वो तेजी से कदम उठाती उनकी तरफ गई और अगले ही पल फूट फूट कर रोने लग गई। ताया अब्बू, मुझे आपके जल्लाद बेटे से शादी नहीं करनी, वो बहुत जालिम है। उसने मुझे रात 1 सेकंड के लिए भी सोने नहीं दिया, मुझसे पूरी रात घर के चक्कर भी लगवाता रहा। देखे तो मेरे पाँव में भी छाले बन गए। उसने बाकायदा तौर पर अपना पाँव उठाने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ बैठा हुआ शावेज बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। उसने मदद तलब नजरों से कोमल बेगम को देखा, जिन्होंने साफ अंदाज में कांधे उचका दिए थे, जैसे मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, जो बात करनी है अपने बाबा से करो। शावेज, फुरकान साहब हलक के बल धाड़े तो एक पल के लिए हया भी उछल पड़ी, लेकिन फिर वो फौरन ही फुरकान साहब के पीछे जाकर खड़ी हो गई। शावेज को सामने बैठा हुआ देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया, जबकि शावेज उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या किया है तुमने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ? शावेज ने गुस्से से दांत कचकचाए, लेकिन फिर फौरी तौर पर खुद को कंपोज करते हुए बोला, बाबा जान, इसकी मासूम शक्ल पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसने आपको ये नहीं बताया कि इसने मेरे साथ क्या किया है। इसे पूछें कि कौन सी बीवी अपने शौहर पर हाथ उठाती है। अब की बार फुरकान साहब हया की तरफ पलटे तो वो आंखें घुमाते हुए बोली, बाबा जान, एक तो रात के वक्त ये अचानक मेरे कमरे में दाखिल हो गए, फिर मेरे ऊपर आकर लेट भी गए। मुझे बताएं मैं क्या करती? हया ने इंतहाई नॉर्मल अंदाज में बताया, जबकि फुरकान साहब तो बौखला गए और इधर शावेज ने भी फौरन से रुख फेर कर अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। वाकई में ये लड़की बेहद मासूम थी। उसी वक्त कोमल बेगम मैदान में आ गई। इन दोनों का कोई कसूर नहीं, गलती सारी मेरी है। मुझे हया को शावेज के कमरे में शिफ्ट ही नहीं करना चाहिए था। असल में ये सब कुछ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। हया बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, और शावेज तुम भी सारी लड़ाई ख़त्म करके मेरी बच्ची से माफ़ी मांगो। शावेज ने बेसाख्ता अपने सीने पर उंगली रखी। मैं? और माफ़ी? वो भी इस लड़की से? उसने बेचैनी का इजहार करते सवाल किया तो फुरकान साहब तेज़ी से बोल पड़े, हाँ। तुम्हें कोई मसला है? शावेज ने बौखलाते हुए नफ़ी में गर्दन हिला दी। नहीं बाबा जान, मुझे क्या मसला होगा? अब वो आंखें छोटी छोटी करके हया को घूर रहा था। हया एक बार फिर से फुरकान साहब के पीछे जाकर छुप गई थी। देखें ताया अब्बू, ये कैसे मुझे घूर रहे हैं? रात को भी ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही घूर रहे थे। मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। डर तो मैं तुम्हारा निकालता हूँ, शावेज ने दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते कहा, और फिर उस पर एक नज़र डालता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि उसके जाने के बाद हया, कोमल बेगम और फुरकान साहब को शावेज की मज़ीद शिकायतें लगा रही थी, जबकि वो दोनों मुसलसल उसे तसल्लियाँ दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर शावेज, जिसने फैसला किया था कि वो हया से शादी नहीं करेगा, अब वो अपना फैसला तब्दील कर चुका था। उस शाम जब वो अपने दोस्तों से मिलने के बाद हवेली वापस आया तो उसने फुरकान साहब को साफ अल्फाज में कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके हया से मेरी रुखसती करवाएं। कोमल बेगम तो खुशी से झूम उठी थी, लेकिन अब हया के छक्के छूट गए थे। अच्छी तरह से जानती थी कि शावेज ये रुखसती करवाने के लिए क्यों कह रहा है। वो जानती थी कि शावेज उससे बदला लेना चाहता है। इन दिनों उसका कॉलेज का मिड टर्म का रिजल्ट भी आया था, जिसमें वो बुरी तरह फेल हो गई थी। इधर शावेज पिछले 1 हफ्ते से इसी चक्कर में लगा था कि उसे हया की कोई कमज़ोरी मालूम हो जाए। इसी वजह से उसने ना सिर्फ हया की एकेडमी बल्कि उसके कॉलेज में उसके प्रिंसिपल का भी नंबर लिया। जब हया मिड टर्म में फेल हुई तो सबसे पहले शावेज को मालूम हुआ, जबकि हया को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो शाम के वक्त एकेडमी से फ्री होकर लाउंज में दाखिल हो रही थी कि शावेज की मखसूस सर्द आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आज तुम्हारा रिजल्ट था ना, क्या बना उसका? ये सुनकर तैमूर और बाकी लोगों ने भी उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। असल में तैमूर कोमल बेगम का भतीजा था। उसकी हया से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी और वो दोनों क्राइम पार्टनर भी थे। शावेज की हवेली आने से पहले तक उन दोनों ने मिलकर पूरे मोहल्ले की नाक में दम करके रखा हुआ था, लेकिन अब शावेज की वजह से हया काफ़ी हद तक मोहतात हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ शावेज को भी
تیمور اپنی نظروں سے کھٹکنے لگا تھا۔ جی میرا رزلٹ تھا اور میں اپنی کلاس میں 3rd پوزیشن لے چکی ہوں بابا جان، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی، جبکہ شاویز تو اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے حیا کو گھورا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے بولا، لیکن مسٹر وہاب صاحب تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ شاویز کے منہ سے اپنے پرنسپل کا نام سن کر حیا کو زمین اپنے قدموں سے کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پرنسپل صاحب نے آج ہی اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم اپنے گھر میں سے کسی بھی گارڈین کو بلا کر نہ لائیں تو میں تمہیں کالج سے ہی نکال باہر پھینکوں گا۔ یہ وہاب صاحب کون ہے؟ فرقان صاحب نے شاویز سے سوال کیا۔ بابا جان، اس کے پرنسپل صاحب ہیں، میری آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ حیا کی کافی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور حیا میرے کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حیا کو اپنے روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی اسے وہاں پر بیٹھے تقریباً 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے پیچھے سے کھٹکے کی آواز سنائی تھی۔ وہ جو پچھلے 1 ہفتے سے شاویز سے دور بھاگ رہی تھی، اپنا چاہتے ہوئے بھی اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ شاویز کے لبوں پر پھیلی معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ ہی تھوک نگلا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے حیا کا رزلٹ کارڈ بیڈ پر پھینکا۔ حیا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شاویز اس سے پہلے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے شکنجے میں دبوچ چکا تھا۔ حیا بن پانی کی مچھلی کی طرح پڑ پڑا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت شاویز کے سینے سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ اس کی نرمی کو محسوس کر کے شاویز کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ آرام سے اپنی جگہ پر کھڑی رہو، اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو حیا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو شاویز نے اگلے ہی پل اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم پر ہر کسی کو بیوقوف بنا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں۔ کیا آپ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں؟ حیا نے بے یقینی سے سوال پوچھا۔ بیوی ہو تم میری، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، تمہاری حفاظت کرنا بھی میرا فرض ہے۔ چلو شاباش، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اس جھوٹ کی اور اس خراب رپورٹ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تم خود مجھے بتاؤ گی یا پھر میں اپنی مرضی سے تمہارے لیے کوئی سزا تجویز کروں؟ اس کے ہاتھ بھٹکتے دوبارہ سے حیا کی دھڑکنوں پر جا کر رک گئے تھے، اور اب وہ ان کو پورے استحقاق کے ساتھ دوبارہ دبا رہا تھا، جبکہ حیا کی سانسیں بری طرح سے اکھڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت اپنی جوانی کے جوبن پر تھی اور شاویز اس کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شاویز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے بولا، میری ڈکشنری میں معافی کا تو لفظ ہے ہی نہیں، سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، لیکن چلو تمہارے لیے ایک آسانی کر دیتا ہوں۔ آئندہ کے بعد تم اکیڈمی میں نہیں بلکہ میرے پاس ٹیوشن کی کلاسز لیا کرو، روز شام 5 بجے۔ 5 بجے سے 1 منٹ بھی اوپر نیچے ہوا تو بدلے میں تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا، وہ بھی میری گود میں چڑھ کر۔ حیا کا چہرہ یکدم ہی شرم کے مارے سرخ ہو گیا، جبکہ شاویز بہت ہی دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا تمہیں منظور ہے؟ حیا انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی وہ اسے منع کر دیتی تو شاویز کبھی بھی اسے آزاد نہ کرتا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ چلو شاباش، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، 5 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ یہ سن کر حیا روحانسی ہو گئی، لیکن آپ نے تو کل سے پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، 1 منٹ گزر گیا ہے، اب تمہارے پاس صرف 14 منٹ ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور پھر اگلے 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر شاویز کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھائی سے بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ کالج میں صرف اور صرف ہلا گلا کرنے کے لیے جاتی تھی، اور دوستیں بھی اس نے ایسی ہی بنائی ہوئی تھیں۔ جبکہ شاویز چاہتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی لے، زیادہ نہ صحیح کم از کم FSC تو کر ہی لے۔ اس کے لیے بھی اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچا تھا کہ وہ حیا کو زبردستی پڑھاتا۔ تم نے کون سے سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں؟ بایو،
بے ساختہ حیا کی زبان پھسلی تو شاویز کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم پہلے باقی سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بایو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ یہ سن کر حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر شاویز اسے ایک ایک کر کے باقی سبجیکٹ پڑھانے لگا۔ زندگی میں پہلی بار حیا کو کسی ٹیچر کی سمجھ آ رہی تھی اور اسے پڑھنے میں بھی مزہ آ رہا تھا، کیونکہ شاویز اسے چیزیں بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے سمجھا رہا تھا۔ لیکن شاویز کے ہاتھوں کی بڑھتی ہوئی جسارت اسے بے چین کر رہی تھی۔ کبھی شاویز اس کی کمر کو اپنے حصار میں لے لیتا اور کبھی اس کی تھائیز پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیتا۔ جس طرح سے حیا وقتی طور پر ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی، اس میں شاویز کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تھی ہی اس قدر خوبصورت اور اٹریکٹیو کہ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ حیا کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ جو لڑکی اسے کل تک کم عقل بے وقوف لگتی تھی، آج وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی اور اس کے دل پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج نہ تو شاویز کو اس کی کم عمری سے فرق پڑ رہا تھا اور نہ ہی شاویز کو اس کی بے وقوفیاں آنکھوں میں کھٹک رہی تھیں۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں موجود ہے اور وہ اس پر مکمل طور پر اپنا حق رکھتا ہے اور جیسے چاہے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ چلو اب بایو کھولو، اب ہم اس پر ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ شاویز نے اس کی کتابیں بند کرنے کے بعد سنجیدگی سے کہا، بایو؟ وہ ہکلا کر بولی اور اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ہی شاویز کے کانوں تک پہنچی۔ نہیں شاویز، میں بایو نہیں پڑھنا چاہتی، میرا مطلب ہے میرا وہ سبجیکٹ نہیں، یعنی میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ زبان تو تمہاری پھسل چکی ہے لٹل گرل، اب پلٹنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے چیپٹر کھولو۔ حیا کے پاس انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے بایولوجی کی موٹی سی کتاب نکالی اور اس کے صفحات الٹنے لگی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کتاب میں آگے کیا کرنے والا ہے۔ مل گیا؟ حیا سر جھکائے ہوئے بمشکل اتنا کہا اور کتاب کا وہ صفحہ شاویز کی طرف سرکا دیا۔ شاویز نے جھک کر اس کتاب پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر اس کا رخ حیا کی طرف موڑ دیا۔ صفحے پر موجود عنوان کسی بم کی طرح حیا کے اعصاب پر گرا تھا۔ شاویز نے کتاب پر انگلی رکھی اور دھیمے لہجے میں بولا، واہ، ری پروڈکشن، یہ چیپٹر تو واقعی بہت انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہے۔ چلو حیا بیگم، اب ہم باقاعدہ طور پر اپنی ٹیوشن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹوڈنٹ کتنی لائق فائق ہے۔ حیا نے چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاویز اگلے ہی پل اٹھ کر حیا کی کرسی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز شاویز، کتاب سے پڑھائیں نا، ایسے پیچھے کیوں کھڑے؟ حیا نے اپنی پلکیں پٹپٹاتے ہوئے انتہائی معصومیت اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ پیچھے کھڑے ہونے سے توجہ زیادہ گہری ہوتی ہے جانے من۔ شاویز نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی تو اس کے منہ سے نکلتی ہوئی گرم سانسوں نے حیا کے جسم پر ایک کپ کپی سی طاری کر دی۔ اب کتاب کی طرف توجہ دو اور مجھے بتاؤ کہ اس چیپٹر کا پہلا بنیادی اصول کیا ہے۔ حیا نے بری طرح سے لرزتے ہوئے الفاظ منہ سے نکالنے کی کوشش کی۔ وہ اس میں سیل ڈویژن اور لائف سائیکل کے بارے میں صرف کتابی باتیں نہیں حیا۔ شاویز نے بات کاٹتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ آہستہ سے اس کے نازک اور لچکدار کمر پر رکھا۔ اس کی انگلیوں کی نرمی نے حیا کے وجود میں ایک ایسا کرنٹ دوڑایا کہ وہ بے اختیار اچھل کر رہ گئی۔ اس کی روح تک لرز اٹھی تھی۔ شاویز نے اپنی گرفت کو ہلکا سا مضبوط کیا۔ پریکٹیکل اپروچ کے بغیر بایو کا کوئی بھی طالب علم پاس نہیں ہو سکتا۔ حیا کا پورا وجود اس لمس اور قربت کے طوفان میں موم کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ نہیں، مجھے تو سب سمجھ آ گیا، قسم سے میں بہت لائق اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے مزید پریکٹیکل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، حیا نے روحان سی آواز میں کہا اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا اور بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ لیکن شاویز کب رکنے والا تھا؟ اس کا دوسرا ہاتھ اب حیا کے سینے کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کی دھڑکنوں کو آہستہ سے دبایا، اس کی گھبراہٹ کو، اس کے اندر مچلتے ہوئے طوفانوں کو
ہر لمحے کے ساتھ محسوس کر رہا تھا ذرا دیکھو تو، دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ چاویز نے اس کے گال کو اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے سہلاتے ہوئے مدھم اور نشیلی آواز میں کہا، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں سمجھ آ گیا؟ بایو کو یہ چیپٹر تو کہتا ہے کہ جب دو مختلف جذبے اور دو زندگیوں کے راستے آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ دھڑکنیں ایسی ہی بے قابو ہوتی ہیں۔ حیا کو لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کے لبوں سے بس ایک سسکی نکلی تھی۔ آپ بہت برے ہیں شاویز، مجھ معصوم پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ظلم نہیں کر رہا، میں بس تمہیں اس رشتے کی ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شاویز نے اس کا چہرہ پیچھے کی طرف کیا اور اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ حیا کے جذبات بھی بری طرح مچل رہے تھے۔ اس بار وہ خود سے الگ نہیں کر پائی تھی، بلکہ اس نے شاویز کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ شاویز بہت ہی محبت سے اس کو چوم رہا تھا اور اس کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا، اور اس دوران اس کے ہاتھ بھی حیا کے سینے پر حرکت کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کے سینے کو دباتا تو کبھی اس کے سینے کو مسلنے لگتا۔ حیا کے منہ سے نکلنے والی سسکیاں اس کے منہ میں گھٹ رہی تھیں۔ ان دونوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یوں ایک دم سے وہ ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آ جائیں گے۔ اس بار جب شاویز اس سے الگ ہوا تو حیا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ خوف اور شرم کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پلیز رک جائیں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں فریاد کی تو شاویز کے ہاتھ تھم گئے۔ اب وہ خاموشی سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا، جبکہ حیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گرفت سے نکل کر باہر کی طرف بھاگ جائے یا پھر مکمل طور پر شاویز کے وجود کو اپنے اندر ضم کر لے۔ لیکن ابھی وہ بیچ والی سٹیج پر موجود تھی جس میں اس کا جسم صرف اور صرف اس کے لمس کی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ امید ہے تمہیں بایو کا یہ چیپٹر کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا۔ شاویز دوبارہ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے بولا تو حیا نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اگلے پل شاویز نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا اور نرم لہجے میں بولا، میں تمہارے اور اپنے رشتے کو تھوڑا سا وقت دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس دوران ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، ایک دوسرے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میرا مزاج کیسا ہے۔ جب تک تمہارے مزاج کا سوال ہے تو وہ تو میں بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں، مس رومانٹک لیڈی۔ وہ ہلکا سا اس کے گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا تو حیا درد سے کر رہ گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا ہے، آپ بہت ہی بے شرم ہیں، وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنی خواہش کے مطابق رومانٹک انسان مل گیا۔ اس دن اپنی سہیلی سے تم یہی تو شکایتیں کر رہی تھی کہ میں بے حد کھڑوس ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں یہ چھوٹا سا ٹریلر دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے۔ وہ اس کی ناک کو ہلکا سا دباتے ہوئے بولا، کیا آپ نے واقعی میں میری ساری باتیں سن لی تھی؟ شاویز نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سنا تھا، لیکن وہ تمہیں ابھی نہیں، شادی کی رات بتاؤں گا۔ تب تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، اور ہاں تھوڑی سی جان بھی بنا لو، کیونکہ اس دن تو میری شدتیں سہ نہیں پاؤ گی۔ یہ سن کر وہ اس کے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ شاویز کو بالکل معلوم نہیں تھا وہ اسے جانے انجانے میں حد سے زیادہ ڈرا چکا ہے۔ حیا جو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ فرقان صاحب سے شاویز سے الگ ہونے کی بات کرے گی، لیکن جب اس نے شاویز کا لمس محسوس کیا تھا تب سے اس کے ارادے بالکل بدل چکے تھے۔ وہ شاویز کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، اس سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار بھٹک کر اب اسی شخص کی سوچوں میں گم ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے بہت پہلے سے اپنے اور شاویز کے نکاح کے بارے میں معلوم تھا، اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ یقین بھی تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، آخر میں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ بس اسی یقین کے پیش نظر اب شاویز سے الگ ہونا اسے دنیا کا بے حد مشکل کام لگتا تھا۔
جبکہ حیا بیگم کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب شاہویز کا سینس آف ہیومر بھی کافی حد تک امپروو کر چکا تھا۔ پہلے وہ شاہویز کو تنگ کرتے تھے، جبکہ اب شاہویز نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد اس نے حیا کو کالج بھی جوائن کر لیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے کلاس میں سب لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ حیا اس کی بیوی ہے۔ شرم کے مارے حیا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ لڑکیاں بھی اسے تنگ کر رہی تھیں اور اس پر شوق جملے کس رہی تھیں۔ واپس آنے کے بعد وہ بہت زیادہ روحانسی ہو گئی۔ اس نے فوراً فرقان صاحب کے کمرے میں دوڑ لگائی اور ایک بار پھر سے آگے پیچھے دیکھے بغیر نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ تایا جان، آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج وہ میرے کالج میں میرے پروفیسر بن کر آ گئے تھے۔ انہوں نے پوری کلاس کو بتا دیا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے بیگم صاحبہ۔ لڑکیاں تو اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں کہ وہ دوسروں سے اپنے رشتے کے بارے میں چھپاتے ہیں۔ شاہویز کی آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو وہ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اسے ترچھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہویز نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ اب اگر دوبارہ تم نے بابا جان کے پاس جا کر میری کوئی بھی شکایت لگائی تو سزا کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ حیا ایک بار پھر سے پکڑی گئی تھی، جبکہ فرقان صاحب کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہوں، تم لوگ بات کر لو۔ وہ اٹھنے ہی لگے تھے کہ حیا تیزی سے بولی، نہیں بابا، آپ یہیں پر ہی بیٹھیں، میں خود جا رہی ہوں۔ وہ بوکھلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ اگلے ہی پل اس کا سر بند دروازے سے جا کر ٹکرایا، کیونکہ بوکھلاہٹ میں وہ دروازہ کھولنا ہی بھول گئی۔ جبکہ شاہویز نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی دل ہی دل میں اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ حیا کا وہاں سے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر فرقان صاحب کی طرف گھوم گیا۔ بابا جان، اب چونکہ اس کے 2nd ایئر کی پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی رخصتی جلد از جلد کروا دیں، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر فرقان صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ رخصتی اسی وقت ہوگی جب حیا کہے گی، اس کی اجازت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ شاہویز کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بس سمجھیں آپ کی بھتیجی رخصتی میں تیار ہو گئی، آپ فکر نہ کریں، راضی ہو گئی ہے۔ وہ پوری رات حیا ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، بلکہ اس نے کمرے کو بھی اندر سے لاک لگا رکھا تھا اور بیلکنی کی طرف دروازے کو بھی اس نے زور سے بند کیا ہوا تھا۔ حالانکہ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی جو کہ اس کا پسندیدہ موسم تھا، لیکن دوسری طرف اسے شاہویز سے ڈر لگ رہا تھا۔ خوف صرف اس وجہ کا تھا کہ اس کا لمس حیا کو بے قرار کر دے گا اور اس کے دل میں شاہویز کی طلب بڑھا دے گا۔ اور ایک اور بات جو کافی دنوں سے اس کو پریشان کر رہی تھی، اس نے ایک بار اپنے کانوں سے شاہویز کو بولتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی ایک دم سے وہ راضی ہو گیا تھا، یوں جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں حیا کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ فرقان صاحب نے جب دوبارہ سے حیا سے اس حوالے سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ شاہویز سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ادھر شاہویز کو جب پتہ چلا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، ان دونوں حیا اسے چھپتی پھر رہی تھی، نہ تو اسے سامنے آتی تھی نہ ہی وہ اس کے کہنے پر تھی۔ فرقان صاحب بھی اس دوران مکمل طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ دروازہ کھول کومل بیگم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا کہ حیا اس حد تک شاہویز کو اوائڈ کرنے لگی تھی۔ جمعے کے دن حیا کو اپنی بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا تھا۔ اس نے کومل بیگم سے پہلے ہی اجازت لے لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے لاؤنج کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، ڈرائیور تھوڑا جلدی کرو۔ جی میڈم صاحبہ، جیسے آپ کہیں۔ یہ کہہ کر شاہویز نے گاڑی کے شیشے اوپر کر دیے، جبکہ ہے اس کی آواز سن کر ایک بار پھر سے گھبرا گئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیں۔
ورنہ میں شور مچا دوں گی، اس نے چیختے ہوئی آواز میں کہا تو شاویز نے بے ساختہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتی ہو اور پیار سے بھی کہہ سکتی ہو، جہاں تک گاڑی روکنے کا سوال ہے تو یہ تو اب میں اپنی مرضی سے ہی روکوں گا۔ یہ سن کر حیا فوراً سے آگے کی طرف لپکی تھی۔ اس نے شاویز کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی تو شاویز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں پھنسایا اور اسے اپنی ٹانگوں میں دبوچ لیا۔ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر شاویز نے تیزی سے جواب دیا، محترمہ، میں زور زبردستی کا قائل ہوں بھی نہیں۔ آپ سے پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے موقع ہی نہیں دے رہی تھی، مجبوراً مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ گاڑی شاویز کے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا تھا تو حیا نے فوراً ہی اپنے آپ کو چھڑوایا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ شاویز نے اس کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھ کر نرم لہجے میں سوال کیا۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آخر تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے بتاؤ، میں خود کو چینج کر دوں گا۔ شاویز کا لہجہ سنجیدہ تھا اور وہ واقعی میں خود کو چینج کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے حیا سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، اسے اندازہ نہ ہو سکا، لیکن معصوم اور نادان حیا اس کی روح میں جا کر بسی تھی۔ مسٹر شاویز، آپ کو مجھ سے محبت نہیں، بس آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھ سے شادی کر کے آپ میری بدتمیزیوں کا حساب کتاب برابر کر سکیں اور مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کے بعد اپنی انا کو تسکین پہنچا سکیں۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اوف میرے اللہ، پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنی زیادہ کہانیاں کہاں سے بنا لیتی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دماغ میں خرافات کیوں آئی ہیں، لیکن یہ سچ ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر مجھے تمہیں استعمال ہی کرنا ہوتا تو میرے پاس اور بھی بہت سارے مواقع تھے، میں ان سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ میں اگر تم سے شادی ہی کیوں کرتا؟ حالانکہ اس میں تو میرا نقصان بھی ہے، کیونکہ جب تم سے شادی کروں گا تو پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر تسلیم بھی کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے تو تم سے جان چھڑوانی بھی مشکل ہو جائے گی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اپنے ماتھے پر انگلی رکھتے بولا تو حیا کی آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے جان ہی چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف لپکتے، شاویز نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تم ہمیشہ اپنی مرضی کی باتوں کو کیوں سچ مان لیتی ہو، اور میں تم سے کیوں جان چھڑواؤں گا؟ میں بے وقوف تھوڑی ہوں جس قدر خوبصورت اور حسین اور پاک دامن بیوی کو خود سے دور کروں گا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں حیا، اور یہ سچ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ میری حرکتیں بہت عجیب رہی ہیں، اور ہاں، میں یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پہلے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم سے شادی کر کے میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا، لیکن اب مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ میں تمہیں ہر وہ خوشی دے سکتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، اور میں کسی بھی طور پر تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے محبت سے حیا کے ماتھے کو چوما تو حیا نے بے بسی کے مارے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ میں یہاں پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ منمناتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم ابھی مجھ پر یقین نہ کرو، تم مجھے صرف ایک موقع دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اس دوران آپ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں میری جان، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، پہلے تمہارے دل میں چھپا ہوا یہ ڈر دور کروں گا کہ شوہر بالکل بھی خوفناک نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بہت ہی پیاری مخلوق ہوتی ہے جو اپنی حسین بیویوں سے صرف اور صرف محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کو زور سے اپنے سینے سے لگایا، جبکہ حیا بھی دھیمے انداز میں مسکرائی تھی۔ شاویز نے بہت ہی دھوم دھام سے حیا سے شادی کی۔ ان دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہو رہی تھی۔ سب لوگ ہی ان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ شاویز واقعی میں حیا کے لیے
ایک آئیڈیل ہم سفر معلوم ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حیا کی وجہ سے کافی حد تک چینج بھی کر لیا تھا، اور حیا بھی اس کے مل جانے پر اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اب کلیئر ہو چکی تھی۔